बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, लगता यूं है कि भारतीय एयरफोर्स के बुरे दिन चल रहे हैं। आज दुबई एयर शो में भारतीय मुकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया और इसे जो पायलट उड़ा रहा था वो हलाक हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने इस जो क्रैश है इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। वाज़ेह रहे कि एक साल कबल मार्च 2024 में भी तेजस तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ था, राजस्थान के करीब ये गिरा था। और एक मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ रहा था कि नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में गुज़िश्ता 78 सालों में भारतीय तैयारे जो हैं वो 1804 गिरे हैं, जबकि कॉम्बैट में 143 जो हैं वो गिरे हैं। यानी कि जो या तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत नाकिस है या जो पायलट की ट्रेनिंग है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से भारत को जग हसाई और हजीमत का सामना करना पड़ा। दुबई एयर शो में ये अपनी तर्ज का पहला वाकया है। 2 रोज कबल सोशल मीडिया में इसी दुबई एयर शो में ये जो तैयारे हैं तेजस, इनसे ऑयल लीकेज की फुटेज भी सामने आ रही थी। इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे कि एक तरफ तो हमने देखा कि इनके एयर चीफ जो खुद भी शिकायत करते हुए हमें नजर आए कि जो भारत में दिफाई प्रोजेक्ट्स हैं वो ना तो अपने वक्त पर मुकम्मल होते हैं, और इन तैयारों के हवाले से भी वो फरमा रहे थे, कह रहे थे कि 1984 में कंसीव किया गया, 2001 में पहला इसकी फ्लाइट हुई और 2025 में अब इस तैयारे ने, जिसमें ज़्यादातर ये भारत में तैयार होता है और इसका इंजन बाहर से अमेरिका जो है वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन तमाम स्पेयर्स भारत में बनते हैं, उसके गिरने की वजह से इसकी जो मार्केट शेयर उसमें कमी भी आई है। हम आपको उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपके सामने रखते हैं भारतीय एयरफोर्स का, वो दिफाई प्रोजेक्ट्स में के हवाले से क्या कह रहे थे। Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। जी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे, आपने सुना। इस पे हम प्रोग्राम के दूसरे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट भी होंगे। अगर इससे आगे चलकर मुल्क की सियासत की बात करें तो मुल्क का सियासी माहौल गर्मा गर्म है। 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी कि परसों कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में, और इस हवाले से जो इंतखाबी मुहिम है वो आज रात 12 बजे मुकम्मल या ख़त्म हो जाएगी। इसी सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी साहब ने हज़ारा हरीपुर NA 18 में भी इंतखाब हो रहा है, जोर का जोड़ पड़ रहा है। उमर अयूब खान साहब उनकी एहलिया हैं और मुस्लिम नवाज के बाबर नवाज खान साहब, उनके दरमियान इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कैंपेन है। उसमें उन्होंने बड़ा सख्तगीर लहजा अपनाया और सोहेल अफरीदी साहब ने, जो फायर ब्रांड यंग पॉलिटिशियन है लेकिन वज़ीर आला है, उन्होंने अपनी जो इंतज़ामिया है और जो इंतखाबी अमला है उनको जो है वो धमकी आवेज रवैये में उनके हवाले से क्या गुफ्तगू की वो भी आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज उन्हें तलब किया था, वो नहीं हाजिर हुए, उस पर शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ है। देखिए वो क्या कह रहे थे। मैं वाज़ेह पैगाम देता हूं, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी रात को अगर मसला हुआ तो सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे और सुबह में हुआ तो रात नहीं देखेंगे। इस हवाले से उनके वकील आज अली बुखारी साहब भी पेश हुए थे, बारके वो नहीं आए। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी ईरानों में साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। नूरुल कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत हैं बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खीलदास कोस्तानी साहब, DSNG लिंक पर कराची से। खीलदास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं नूरुल हक कादरी साहब आपसे करूँगा। सर, सोहेल अफरीदी साहब का जो लबो लहजा है, आप भी वफाकी वज़ीर रहे हैं, वो वज़ीर आला हैं, हमने कुछ उसका हिस्सा भी आपके सामने रखा है। आप समझते हैं कि इसकी क्यों कर ज़रूरत महसूस की गई? ठीक है, आप लोग अपना पार्टी मैनिफेस्टो दें, आपके जो इसके अलावा गिले शिकवे हैं वो आप जलसों में या एहतजाज की सूरत में बता भी रहे हैं,
لیکن انتظامیہ کو اس حوالے سے دھمکانا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ریڈ لائنز کو کراس کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ ویسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو نوٹس لیا ہوا ہے اور آج آرڈر بھی آ گیا ہے کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں آرم فورسز جو ہیں فوج تعینات ہوں گی. قاضی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ اس تقریر کے کچھ کلپس میں نے سنے. اس کا ایک پس منظر ہے، ایک پس منظر کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا اس میں پورے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی آر اوز نے اور ڈی آر اوز نے آخری حد تک ان کی کوشش رہی کسی کی ایما پر، کسی کی ہدایت پر، کسی کے اشاروں پر کہ نتائج کو تبدیل کیا جائے یا روکا جائے. جدھر بھی پی ٹی آئی کے حق میں نتائج آئے تھے اس وقت تو وہاں پہ آئے تھے صحیح نتائج جہاں پہ پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اور نتائج کو تبدیل کرنے سے اپنے احتجاج اور افرادی قوت اور اس کے ذریعے سے بچایا. اچھا، تو یہ خدشہ اب اس بائی الیکشن میں بھی ہے، بلکہ اس میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ریگنگ کی تھی 2024 کی 8 فروری کے الیکشن میں، اور ایسی ریگنگ تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں اس لیول کی ریگنگ اور دھاندلی نہیں ہوئی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بابا آدم اور حوا علیہ السلام کے زمانے سے آج تک اتنا بڑا دھوکہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے جو 8 فروری 2024 کو ہوا ہے. تو اس پس منظر کو دیکھ کر توقع اور شکوک و شبہات یہی ہے کہ وہ 8 فروری والا وہ جو ان کا پریکٹس ہے گٹیا اور اندھا پریکٹس اس کو دہرایا جائے گا. تو ان کے زیر ماتحت جو انتظامیہ ہے، حکومت جو قطع کلامی معذرت پیر صاحب، جو ان کے زیر ماتحت انتظامیہ ہے تو اس کو یہ کہہ رہے تھے جی میں اس طرف آتا ہوں تو اس پس منظر کو ضرور دیکھا جائے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑکے مارنا، زوردار گفتگو کرنا، جذباتی انداز اپنانا، یہ الیکشن کا ہمارے پاکستان میں ٹریڈیشن ہے. ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر حکومت کو زج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ووٹرز کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جیتنے والے اور ہم جیتیں گے. اچھا، تو اس حوالے سے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے، اس نوٹس کا ان کو جواب مناسب طریقے سے دینا چاہیے. لیکن یہ اتنا کوئی خطرناک معاملہ میں ایک کمپین چلایا جا رہا ہے سہیل افریدی صاحب کے خلاف اور وزیر اعلیٰ کے خلاف، وہ کمپین جو کہ ان کی الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا، اب اس کو ایک کور جہت میں یہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے مطلب ہے کہ سمجھا یہی جائے گا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے اور ان کے جو منصب کے جو ظاہر بات ذمہ داری اور جو الفاظ کا چناؤ ہے آپ سمجھتے ہیں وہ مناسب ہے؟ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہیں پر کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بڑا ہونا تو یہی جا رہا ہے کہ انشاءاللہ عنقریب عمران خان قوم کے سامنے ہوں گے اور واپس آئیں گے. اس سے بڑی خبر پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز کے لیے کیا ہو سکتی؟ انشاءاللہ یہ ہوگا اور جلدی ہوگا. چناؤ میں نے آپ کو بتا دیا کہ الیکشن کا جو جلسہ ہوتا ہے، کمپین ہوتی ہے، اس میں جذبات کو، الفاظ کو، اس چیز کو دیکھا نہیں جاتا اور اس نے پرکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر کوئی روٹین کا کسی آفیشل ایک تقریب ہوتی، کوئی کسی یونیورسٹی کا پروگرام ہوتا، کہ کہیں پہ افتتاح انوگریشن تا ہوتا، پھر تو آپ الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے کوئی انتخابی جلسہ اور انتخابی جلسہ میں بالعموم اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہتی.
ذرا میرے ساتھ رہے گا خیلدار صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی تقاریر ہوتی ہیں جلسے جلوس میں جو پیر انور الحق قادری صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا اس کا ایک پس منظر بھی ہے جس کے مطابق سہیل آفریدی صاحب نے یہ گفتگو کی ہے؟ خیلدار صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ آپ کے پارٹی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی ان کے مد مقابل ہے، وزیر اعلیٰ صاحب موجود تھے اس جلسے میں، آپ لوگوں کے وزراء بھی جا رہے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہم تو ان الفاظ اور مبینہ دھمکی آمیزانہ رویہ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ سینیٹر نور الحق قادری صاحب میرے لیے انتہائی محترم ہیں، اور یہ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہے ہیں، بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے اس وزارت کے حوالے سے جی، اور بڑے پی ٹی آئی میں جو اچھے لوگ ہیں، اچھی بات کرنے والے، ان میں ان کا شمار ہے۔ مگر میں جو قادری صاحب نے ابھی فرمایا ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور انصاف کے لیے جو ہے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بتائی جائے، ایک سزا یافتہ مجرم جس کو سزا آئی ہے 10 سال کی، جو نائل ہو چکا ہے، اس کو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہاتھ پکڑ کر جلسے میں کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کیمپین چلا رہا ہے۔ کیا یہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون کا احترام ہے؟ اور یہ چیف ایگزیکٹو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ ایک مجرم کو، ایک سزا یافتہ شخص کو اس کی کیمپین چلائی جائے، اس کو پوری مشنری جو ہے صوبے کی وہ دی جائے، ان کے وزراء وہاں موجود ہو اور وہ وہاں پہ دونس اور جو ہے جو ان کی حکومت ہے۔ اب دیکھیں، جس مجرم کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کھلی کہ وہ حلقے میں بھی گھوم رہا ہے اور اس کو قانون کے مطابق جیل میں ہونا چاہیے، اور یہ عدالتی فیصلے کے حساب سے جیل میں ہونا چاہیے، عمر ایوب تو صاحب یہ کس طرح کی آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو باتیں کر رہا ہے، یہ کسی بھی صورت میں ایک وفاق کی اکائی ہے، اور اکائیاں چاروں مضبوط ہوتی ہے، پاکستان مضبوط ہوتا ہے۔ اس اکائی پہ ایک ایسا شخص بیٹھ جائے، ایسا شخص براجمان کروایا جائے جو نہ آئین کو مانتا ہو، نہ قانون کو مانتا ہو، نہ اپنے آئینی کردار ادا کرنے کی اس کو کوئی معلومات ہو، یا اس طرح کو وہ ٹریٹ کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کے پی کے عوام کے لیے کہ ان کو ایسا شخص ملا ہے، یا ایسا شخص جو ہے اس پہ مسلط کیا گیا ہے ایک شخص کی جانب سے جو مسلسل خود بھی اداروں پہ حملہ آور ہے، اسلام آباد پہ حملہ آور ہے، اور وہ اسی طرح کا طرز عمل اپنے سی ایم کو انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو ہم ان کی گفتگو کی، ان کے طرز سیاست کی، طرز حکمرانی کی میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی بھی شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر چیف منسٹر قانون ہاتھ میں لے گا تو 4.5 کروڑ کے پی کے عوام جو پہلے دہشت گردی کا چیلنج جو ہے ان کے لیے، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں پہ فورسز لڑ رہی ہے، وہاں پہ امن امان کا ایشو ہے، وہاں پہ 100 اور مسائل ہے، تو کیسے یہ گورننس بہتر کرے گا؟ کیسے اپنے صوبے میں عوام کو ریلیف دے سکے گا؟ کس طرح؟ میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے لیے کہ ایسا شخص جو ہے اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا خیلدار صاحب، یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا ہے نور الحق قادری صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، یہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ آپ حکومتی وزیر ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی؟ دیکھیں، یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، جھوٹ بڑے بڑے بولتے ہیں، الزام بڑے بڑے لگاتے ہیں، دعوائیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا میں بانی پی ٹی آئی کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، رہائی کراؤں گا، خود جیل میں جا کے ان سے مل نہیں سکتا، خود کبھی چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے، کبھی آج سی ایم پنجاب کو اس نے خط لکھا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے طرز سیاست بہتر کرنی چاہیے، بلکہ طرز سیاست جب تک بہتر نہیں کریں گے تو ان کو سیاسی یا انتظامی طور پہ راستے نہیں ملیں گے۔ یہ بند گلی میں جا رہے ہیں، یہ آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی جماعت کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی ڈائریکشن درست کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی بڑکیں مارنا، بڑا ہوگا چھوٹا کچھ نہیں ہونا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان میں سے جو دہشت گردی کی جو چیلنجز اس کو ہم نمٹیں گے،
پاکستان کی جس طرح معیشت بہتر ہو رہی ہے، پاکستان کے جو دفاعی طور پہ جس طرح مضبوط ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ مل جل کر، دہشت گردی کے خلاف مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ اس طرح لکیر نکال کے ایک طرف بیٹھا جائے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، جیسے نور الحق قادری صاحب جیسے لوگ ان کی جماعت میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر، اپنے لیڈرشپ کے اندر ایک ایسی فضا قائم کرے تاکہ یہ صوبہ اور مرکز مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑے، عوام کے مسائل کے لیے حل کرنے کے لیے مل کر کوشش کرے۔ میں نور الحق قادری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کھیلدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے جو رہنما ہیں وہ ایک فضا ایسی قائم کریں کہ لا اینڈ آرڈر کی انہوں نے بات کی، بالکل صحیح کہا۔ آج بھی بنو میں فتنہ الخوارج کی جانب سے جو امن کمیٹی کا دفتر اس پہ حملہ کیا گیا اور 7 افراد اس میں جام بحق ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جو لوگ اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ دوسری طرف آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، پھر افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ابھی تک تو جو کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ٹاکس میں، لیکن تناؤ کا شکار ہیں، ٹریڈ روٹس بند ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور آپ لوگوں نے امن جرگہ بھی کیا، خیبر پختونخوا کے اسمبلی اجلاس میں بلا کر مختلف الخیال جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کر کے قرارداد بھی پاس کی، ان پہ بھی زیادہ اسی طرح توجہ دینی چاہیے جتنی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، ملاقاتوں کے لیے اور جلسوں میں جانے کے لیے گرما گرم تقاریر پہ دی جا رہی ہے؟ قادری صاحب جی، کلدار صاحب میرے محترم ہیں، میرے دوست ہیں، اور ان کا بہت اچھا ایک ہمیشہ سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور کوارڈینیشن رہی اور رہے گا انشاءاللہ، اور ان کا اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے، ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کے باوجود میں احترام کرتا ہوں۔ جو وزیر اعلیٰ صاحب دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو ان کے مخالف جماعت جو ہے اس کی الفاظ کو جس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں، دھمکیامیز کہتے ہیں یا اس کے منصب کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ صرف متنبہ کرنا چاہتا تھا ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو، کہ کوئی غفلت نہ ہو اور جس طرح لوگوں کا جو مینڈیٹ جس کے حق میں ہو اس کو مینڈیٹ مل جائے۔ قادری صاحب آپ کا بڑا میٹھا لہجہ ہے، سے بچنے کے لیے آپ کا بڑا میٹھا لہجہ ہے، آپ متنبہ کرنے کا آپ کا سٹائل کچھ فرق ہے اور سہیل آفریدی صاحب کا فرق ہے۔ نہیں یہ ہوا ہے، وہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو سام کا ڈسا ہوا ہے نا وہ پھر رسی سے بھی ڈرتا ہے کہ اس میں کوئی سام بندر نہیں چھپا ہو۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہم ایکسٹرا کانشیس ہے اس حوالے سے، تو انہوں نے اس کیفیت میں نے اس لیے کہا کہ پس منظر ہے، اس کیفیت کو دیکھا جائے۔ دوسری بات میرے بھائی نے کہا کلدار صاحب نے کہ عمر ایوب کھڑے تھے۔ عمر ایوب جو ہے وہ ہائی کورٹ پشاور سے ریلیف پہ ہے، جو سفری ضمانت ہے اس پہ ہیں، اور وہ ضمانت ان کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی جلسے میں چلا جائے، وہاں پہ سپیچ کر دے، وہاں پہ کمپین چلائے، یہ ہے۔ اور ماضی میں صرف ایسے ایک جماعت کو اس حوالے سے آپ اس پہ نشانی نہ لگائیں، بہت سارے اس طرح ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بیٹے پہ پاکستان میں بے شمار کیسز تھے، اور اس دوران اس کو وہاں پہ ترکی میں ایک آفیشل وزٹ پہ پرائم منسٹر کے بلایا گیا تھا لنڈن سے، اور اس میں باقاعدہ آفیشل ممبر کے طور پر شریک رہے، جو کہ اس سے بھی خطرناک بات ہے کہ ایک بندے پہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں اور اس میں مفرور ہے اور وہاں سے آ کے اس میں شریک ہوتے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہے اس ملک میں، اور اللہ کرے کہ قانون کی حکمرانی ہو۔ ہم جو ابھی 27ویں ترمیم پہ یا 26ویں ترمیم پہ احتجاج کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، شور شرابہ کر، اسی وجہ سے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس اور نیچی عدالتوں کی بالادستی ہو اور خود مختاری ہو اور آزادی ہو اور ایک مضبوط عدلیہ جو ہے اس ملک میں موجود ہو، تاکہ اس حوالے سے وہ ایکشن بھی لے اور کسی کے خلاف کارروائی کرنا چاہے تو کارروائی بھی کر لے۔ اسی طرح جو دوسری طرف سے گفتگو ہے اس کو بھی ذرا ایگزامن کر لیں۔ ہمارے مرتضی جاوید عباسی صاحب ہمارے کولیگ رہے، ڈپٹی اسپیکر رہے، اس نے کل کی کسی سپیچ میں کہا تھا کہ اگر کسی نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا پولیس افیسر نے تو ہم ان کی
چمڑے بھی اکاڑ لیں گے اور وردیاں بھی اکاڑ لیں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں. غالباً ان کو بھی نوٹس ہو گیا ہے, یا کسی اس پہ ان کو بھی نوٹس ہو گیا ہے, مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو بھی. جی, یہ دونوں چیزیں جو ہے سیاست میں اور انتخابی سیاست میں, انتخابی مہم میں اس طرح کی گرم جوشیاں اور یہ الزام اور جواب الزام اور دھمکی اور جواب دھمکی ہوتے رہتے. یہ پاکستان کی سیاست کا, یہ سلطان راہی ٹائپ کا جو سیاست ہے, یہ اس کا حصہ رہا ہے ہمیشہ. آپ بھی شاہ صاحب اس ملک کے ہیں, کلداز صاحب بھی, سب کو پتہ ہے, اس ہوتا رہتا ہے. جی, یہ اتنی تشویش کی بات نہیں ہے. سر اب طرز حکمرانی پر آ جائیں جو کہہ رہے ہیں, جو حوالے سے دیکھیں امن و امان. جی جی جی, امن و امان کے حوالے سے. جی جی, میں اس پہ آتا ہوں. دونوں چیزوں کو مکس اپ نہ کیا جائے. ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو بلا جرم, بلا گناہ, بغیر کسی کے اندھے اور جھوٹے الزامات پہ اندر رکھا گیا ہے, اور اس کے کیس نہیں لگ رہے, سپریم کورٹ میں نہیں لگ رہے, سزا ہو چکی ہے قادری صاحب, اس میں پیشرفت نہیں ہو رہی. اس کے لیے آواز اس حوالے سے آواز اٹھانا انسانی مسئلہ بھی ہے, سیاسی مسئلہ بھی ہے, اور جمہوری مسئلہ بھی ہے, اور عدل و انصاف کی چیخ پکار اور آواز بھی یہی ہے. اس کو باقی امن و امان کیسے ٹھیک ہوگی جب آپ کا وزیر دفاع ہر روز افغانستان کے ساتھ جنگ کے دھمکیاں دیتا ہے, اور ہر روز وہ کوئی نہ کوئی بڑکے مارتا ہے. ہمیں اگر جنگ میں دھکیل دیا جاتا ہے تو بنو سے بارڈر کتنا ہے؟ بنو سے بارڈر کوئی 60-70 کلومیٹر ہے آپ اس علاقے کے. تو جب آپ کے بارڈر محفوظ نہیں رہیں گے, آپ کے بارڈر کی صحیح نگرانی نہیں ہوگی, اور وہاں پہ آپ جنگوں کو دعوت دے رہے ہیں, تو اس صورتحال میں مزید حالات خراب ہوں گے. اس میں سہیل افریدی یا کوئی وزیر اعلیٰ یا چیف سیکرٹری یا کوئی منسٹر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب وفاقی حکومت کا ایک ذمہ دار بندہ وہ صبح اور شام, دوپہر اور رات یہی جنگ کی بات کرتا ہے, اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کو مذاکرات کے ذریعے سے, پولیٹیکل ڈپلومیسی کے ذریعے سے, دوست ممالک کے ذریعے سے جو بھی رستے ہیں, سارے چینلز کو استعمال کر کے افغانستان کے ساتھ حالات ترکیہ, قطر, روس نارملائز کرنا اس خطے کی بھی فائدے میں ہے, اور افغانستان اور پاکستان کے بھی فائدے میں ہے, اور دہشت گردی کا امن و امان کی صورتحال کا اصل جڑ اور بنیاد یہی ہے. لیکن سر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد دوبارہ آؤں گا, تو سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. پھر خیلداز صاحب سے پوچھوں گا کہ ترکیہ, قطر, روس سب نے اپنے گولڈ آفیسز یوز کر لیے, روس نے بھی کہا ہے, لیکن مذاکرات ہوتے ہیں, لیکن افغان طالبان رجیم کی جانب سے جو ہے وہ یہ نہیں کہنے پہ آمادہ کہ یہ جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں, نور ولی محسود ہے یا جو دیگر اور عناصر ہیں, ان کو اپنی بیعت سے نکال دیں یا ان کے خلاف کارروائی کریں. وہ اس حوالے سے گریزاں ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کو آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, ترقی کی بنیاد انسانی محنت ہوتی ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی قوم آباد ہے جس کے افراد محنتی, پرعزم اور باحوصلہ ہیں. درست, ہر وقت, بار وقت.
جی ویلکم بیک. خلدار صاحب بتائیے گا, آپ نے نور القادری صاحب کی گفتگو سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول کو ٹھنڈا رکھیں, افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں اور اشتعال انگیز سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اس پر بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ناحق جو ہے وہ گناہ کی پاداش میں جو ہے وہ جیل میں ہیں, اور دوسرا نقص عمل تب ہی ٹھیک ہوگا جب بات چیت ہوگی, مکالمہ ہوگا اور معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے گا. بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے بارہا کوشش کی ہے, اور جو آپ کو بھی یاد ہے جو بات چیت ہوئی طالبان افغان طالبان سے, حکومت سے, اور کئی دور ہوئے, مگر کسی بات پہ وہ جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, اور جو وہاں ادھر میٹنگز میں فیصلے ہوتے ہیں پیچھے سے ان کو نہیں مانا جاتا ہے, اور مسلسل جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا جس طرح دہشت گردی, فتنہ الخوارج, اور اب تو وہ جو ہمارا دشمن ملک ہے ان کے ساتھ ان کے سہولت کار بھی ہو گئے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس ماحول میں جو کے پی کے حکومت بھی چاہتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یا ان کی پارٹی کا بھی یہ ہمیشہ یہ موقف رہا ہے, اس ماحول میں گفتگو کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ جنگ بندی ایک طرف کریں, پھر اس کے بعد اس عمل کو بھی جاری رکھیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو. پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے اپنے پڑوس اور اپنے اسلامی ملک اپنے جو ہے اس کا خیال رکھا, مگر وہاں سے مسلسل پاکستان کے خلاف جو ہے یہ دراندازی ہوتی رہی ہے, دہشت گردی ہوتی رہی ہے, اور اب ان کو دشمنوں کو بھی سہولت کاری مل رہی ہے. تو پاکستان کا موقف واضح ہے, ہم اپنے سرزمین اور اپنے دفاع اور اپنے کوئی بھی ہوگا ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہاں ہم ضرور جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں, اگر جہاں پہ بھی بات چیت ہوئی ہے حکومت نے کی ہے, اور حکومت پاکستان ذمہ کا مظاہرہ کرتی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ سامنے سے اس کا جو ہے کوئی اچھا سا ریسپانس ہمیشہ نہیں دیا ہے انہوں نے. ٹھیک, بالکل آپ صحیح کہا. قادری صاحب یہی جو میں نے سوال رکھا تھا, ترکی نے بھی کوشش کی, قطر نے بھی کوشش کی, لیکن اس پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. روس نے بھی اپنے گڈ آفیسز کہا کہ آپ استعمال کر لیں. اب ہم نے دیکھا کہ پہلے امیر متقی خان صاحب گئے تھے بھارت, اب ان کے کامرس منسٹر گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت بھی کریں گے. بھارت تو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے, ان کے ساتھ اس موقع پہ اپنا الائن کرنا, وہ کس چیز کی پوسچرنگ کر رہے ہیں افغان طالبان پھر؟ پالیسی کے حوالے سے ایک آزاد ملک ہے, ہمارا ان پہ یہ حق نہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ فلانا ملک جانا ہے, فلانا ملک نہیں جانا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ ہم اس پہ یہ پابندیاں نہیں لگا سکتے. افغانستان ایک آزاد ملک ہے, دوسرے آزاد ممالک کو جس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں افغانستان کو بھی اس طرح ڈیل کریں گے. باقی رہی ہندوستان کے ساتھ, افغانستان امارت اسلامی کی حکومت کبھی بھی ہندوستان کے سرحد کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں بن سکتے. نظریاتی اتنا فرق ہے, اتنی دوری ہے, اتنا کچاؤ ہے, اتنا مطلب کہ بڑا خلیج ہے نظریاتی. افغانستان کی حکومت ایک نظریے کی حکومت ہے, وہ ہندوستان کی طرف جا نہیں سکتے. یہ ہماری ویسے شکوک و شبہات اور خام خیالی ہے. باقی وہ اپنے تجارت یا کچھ پالیسیز کے حوالے سے اگر کوئی ان کی وفود کا تبادلہ ہوا ہے تو اتنی مطلب تشویش کی بات نہیں ہے. افغانستان کے حوالے سے لگتا تو یہی جیسے ہم نے پہلے روز سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے اور تمام مسائل کو جنگ کے ذریعے سے حل کرنا ہے. افغانستان کے ساتھ جنگ کرے, افغانستان کا کیا بگڑے گا؟ افغانستان تو بگڑا ہوا افغانستان ہے, تباہال افغانستان ہے. امریکیوں نے اپنے زور آزمایا, روسیوں نے آزمایا, اب ہم بھی آزمائیں گے. تو پہاڑوں کو مار مار کے اور ویران عمارتوں پہ بمباری کر کے کیا ہو سکے ٹی گا؟ ٹی پی سے اپنے کیوں اپنے منقطع کرتے ہیں روابط؟ قادری صاحب جو میری بات مکمل ہونے دے. علی خان نے 1.5 سال پہلے آفر کی تھی وفاقی حکومت کو کہ مجھے اجازت دے کہ قبائلی زعماء کا, علماء کا, ایلڈرز کا, تجارت پیشہ لوگوں کا ایک وفد میں بناؤں اور بھیجوں افغانستان, اور اس پہ
ان کے ساتھ بات کرے کہ ہمارے اور آپ کی ایشوز کیا ہے, ہمارے جو مسائل ہے, یہ طریقہ ہے, یہ رستہ ہے اس کے حل کا, تجارت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, معاملات کو کیسے معمول پہ لایا جا سکتا ہے اس میں. لیکن نو ریسپانس, کوئی جواب وفاق کی طرف سے 1.5 سال میں صوبائی حکومت کو نہیں ملا. انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم خارجہ امور جو ہے فٹل سبجیکٹ ہے, آپ کا ہے, لیکن ہم اس میں آپ کا ہاتھ پٹاتے ہیں, ہم آپ کے لیے رستے اور وینوز کھلواتے ہیں. کوئی سنوائی صوبائی حکومت کی بات کی نہیں ہوئی. سر میرا سوال یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں نہیں منقطع کرتے افغان طالبان رجیم؟ دیکھیں یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جس کو ہم کبھی اون کرتے ہیں, کبھی ڈس اون کرتے ہیں, کبھی ہماری ہیروز ہوتے ہیں. افغانستان یہ کب ہمارے ہیرو ہیں؟ یہ تو ہمیں کب سے ہمارے خون کے پیاسے ہیں سر. ہماری جو افغان پالیسی ہے اس میں فرق ہے, روز اول سے فرق ہے اور ابھی تک فرق ہے. اس کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ یہ گڈ طالب ہے, یہ بیڈ طالب ہے, یہ ہمارا ہے, یہ ان کا ہے, اس کو اس سے لڑاؤ. ایک گروپ کے ساتھ کے لیے دوسرا گروپ کھڑا کر دو. پالیسیوں میں ہمارا فرق ہے, ان سے زیادہ ہم خود ان حالات کے ذمہ دار ہیں. کیوں کھیلدار صاحب ٹورڈز دی اینڈ وہ کہہ رہے ہیں ہم خود ذمہ دار ہیں. یہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے اگرچہ میں اتفاق نہیں کرتا نور اللہ قادری صاحب سے بسد احترام, وہ تو انہوں نے جتنے خیبر پختونخوا میں پشتونوں کا, پاکستانیوں کا خون بہایا ہے اور تو کسی نے بہایا نہیں ہے, سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا ہے ان لوگوں نے. بارکیف کھیلدار صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ہمیشہ حامی رہی ہے طالبان کی, اور ان کے لیڈر جو ہے وہ ان کے دفاتر کھولنے کی بات کرتے تھے. ان کے صدر مملکت عارف علوی نے ایک آرڈر سے ان دہشت گردوں کو چھوڑا. ابھی بھی وہ مکمل ان کو سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ ان کے بینیفیشری بھی ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کو اپنے جو کوئی صوبہ الگ پالیسی نہیں بنا سکتا. یہ جو پالیسی ہے وفاق بناتا ہے, اور ان کو وفاق کے ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی بھی بات چیت بھی ہے وہ فورم موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی حکومت جا کے اپنی فارن پالیسی نہیں بناتا. فارن پالیسی حکومت بناتی ہے, مرکزی حکومت کی پالیسی ہوتی ہے. اور جو خصوصاً دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے, آپ دیکھیں کہ 90,000 سے زیادہ قیمتی جانیں دی ہے اس دہشت گردی جنگ میں. سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہے. آج بھی ہمارے افواج پولیس کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں, وہ کے پی کے میں ہو, بلوچستان میں ہو. تو ایسے گروپس کو, ایسے مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کرنا, تو یہ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں حب الوطنی کی بات نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ سیاسی اپنے مفادات ایک جگہ رکھے. پہلے ہمیں پاکستان مقدم ہے, پاکستان کی عوام مقدم ہے, اور ہمیں ان کو جو ہے سختی سے نمٹنا ہوگا. یہ بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ کے روابط ہیں, کہ تعلقات ہیں, اس کے بنیاد پہ ہم ان کو کھلی چھوٹ دے دیں, وہاں کے سرزمین استعمال ہوتی رہے, ان سے سپورٹ ہوتی رہے, اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے. اور پاکستان کو جس طرح ہم نے, تو دیکھو دفاعی طور پہ ہم نے کامیابی حاصل کی, ہم نے اتنے بڑے دشمن کو شکست دی ہے. اس ماحول میں ہمیں جو دنیا ہمیں عزت دے رہی ہے, دنیا اس لیے عزت دے رہی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے بیانے کی جیت ہوئی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑا ہے. حالانکہ یہ الزام بھارت نے جو پہلگام کا ڈرامہ رچایا, یہ ہم پہ الزام لگایا تھا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے دہشت گردی, مگر دنیا نے اس کو نہیں مانا, اور دنیا یہ سمجھتی ہے. اور اس میں ہم نے اس کا کریڈٹ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے, جس نے دنیا کو یہ باور کرا, یہ قائل کیا کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہے. ہم ان حالات میں بھی ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, ہم ان کے خلاف آج بھی لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کا جو اس سے کے پی کے حکومت کی پالیسی سے پاکستان کے کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی کسی بھی سرزمین سے اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, وہ ہمارا دشمن اتنا ہی ہے جتنا کوئی اور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کومنٹ آ گیا. کھیلدار صاحب آپ کا نقطہ آ گیا. سر بہت شکریہ, وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ نوازش. سینیٹر پیر نور اللہ قادری نے اپنا اور پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا. کھیلدار کوہستانی صاحب وزیر مملکت, آپ بھی اہم نکات اٹھا رہے تھے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے بعد آئیں گے تو اس نقطے کو اپنے اینالسٹ کے ساتھ بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے اور یگانگت چاہیے, یکسوئی چاہیے. ہم جب
दहशत गर्दी के अफरीद का मुकाबला कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जो मैंने इब्तिदाइये में दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे की क्रैश और पायलट की हलाकत के साथ साथ उनकी एयरफोर्स की हजीमत की बात की थी, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्त, हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है अहमद मंसूर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में आप मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। खालिद चिश्ती साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुबई में एयर शो में जो भारतीय त्यारा क्रैश हुआ है, और हमने कुछ इब्तिदाइया में इसकी कुछ टाइमलाइन भी बताई कि ये दूसरा जहाज़ है इनका। लास्ट ईयर राजस्थान के करीब तेजस त्यारा जो है वो गिरा था, और नॉन कैप कम्बैट में 1804 जो है वो त्यारे गिर चुके हैं, और कम्बैट में 143। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये मैनूवर करने की पायलट कोशिश कर रहा था कि बहुत नीचे तक ले आए जहाज को और फिर ऊपर नहीं हाइट पकड़ रहा था? कुछ इस हवाले से बताइएगा चिश्ती साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले तो जाहिर है एज अ ह्यूमन बीइंग एक लॉस है, चाहे हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन या क्रेडिट नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन लॉस मैं कॉन्डोलेंस ऑफर करना चाहूँगा फैमिली को। बिल्कुल। चाहे हमारे राइवल का है, लेकिन ह्यूमन लॉस तो है, एक बात। दूसरी बात ये है, अफसोसनाक बात हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के, कि बहुत मुश्किल से वो अपना इमेज रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं इतने अरसे से, खास तौर पर मई 2025 से लेकर। और ये एक बहुत बड़ा मिसहैप एक और ऐसे वक्त हुआ है जब हिंदुस्तान को जाहिर है ये इस कोशिश में थे कि ना सिर्फ वो इमेज रिकवर करें बल्कि जहाज बेचने की जाहिर कोशिश में थे। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं बाद में बात कर सकता हूँ। जो आपने स्पेसिफिकली सवाल किया कि ये बहुत लो था, देखिए जब ये दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है जी। यहाँ इस वक्त भी तकरीबन 200 के करीब जहाज, फाइटर जहाज, सिविल कमर्शियल एयरलाइनर्स, हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं डिस्प्ले के लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्लेटफॉर्म इसको कहा जाता है कि $1 बिलियन प्लेटफॉर्म होता है ये, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं यहाँ आने वाले, या डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, सर्विसेज एयर फोर्सेस के चीफ्स होते हैं, चीफ पॉलिसी मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं। जाहिर है वो इसीलिए जहाज इंप्रेस करता है उनको। और यहाँ पे जो ये मनूवर करते हैं ये बुनियादी तौर पर पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 होता है जब आप जहाज को जमीन पर डिस्प्ले के लिए खड़ा करते हैं, अपने वेपन्स और बॉम्ब्स उनका डिस्प्ले करते हैं, उसकी सलाहियत दिखाते हैं कि ये हमारा जहाज इतना वेपन कैरी कर सकता है। उसके बाद आप फिजिकल मैनिफेस्टेशन करते हैं अपने क्लेम की, जिसमें आप कहते हैं कि बड़ा हाईली मनूवरेबल जहाज है, बड़ा एजाइल जहाज है, बहुत इसकी इंजन की बड़ी पावर है, टर्न रेट बहुत अच्छा है, रेट ऑफ क्लाइंब बहुत अच्छा है। ये साबित चीज आप करने के लिए आपको जरूरी होता है कि आप लोगों के सामने एक मैनिफेस्टेशन करें आप उसकी जी। तो ये उसकी कोशिश कर रहा था। और ये क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि हजारों ऑडियंस जमीन पर खड़े उस जहाज की परफॉर्मेंस देखने के मुंतजिर या क्यूरियस होते हैं। लाखों लोग टीवी चैनल्स पे ग्लूड होते हैं जो एविएशन के एंथुसियास्ट होते हैं इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो वो करने के बाद ये इसलिए किया जाता है कि ये इंप्रेस कर सके, यानी जितना लो आता है, जितना ऑडियंस के नजदीक होगा, उसका इंजन का आवाज आएगी, रोर आएगी, जितनी मनूवरेबिलिटी दिखाएंगी, ये एक्सट्रीम लिमिट्स तक जहाज की टेस्ट किया जाता है। एक किस्म का ये पायलट और जहाज दोनों का इम्तिहान होता है। और जब इतना एक्सट्रीम लिमिट्स तक जब ऑपरेट किया जाता है तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। अनफॉरगिवेबल एनवायरनमेंट होता है जिसमें अगर आप जरा सी कोई कोताही करें, कोई इंजन की बेशक खराबी हो जाए या आप पायलट में कोई जजमेंट में एरर हो जाए, तो यही रिजल्ट निकलता है जो ये वाला है। तो ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्टिग्मा लगा है। एडिशनली हिंदुस्तान की जो इमेज बिल्डिंग वैसे हो रही थी, ये जहाज वो है जो हिंदुस्तान 40 साल से बनाने की कोशिश कर रहा था और उसके बावजूद नहीं बना पाया था, क्योंकि उनकी जहाजों की जो तादाद है वो सिर्फ 40 है 40 सालों में। हमारे देखिए 30 साल पहले हमने सोचा था JF-17 थंडर बनाने का। हमारे जहाज अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब हमारी F-16 हमारी एयरफोर्स में उड़ रहे हैं, बाकी F-16 मिराज और दूसरे जहाजों के साथ साथ, और बहुत बड़ा सप्लीमेंट हुआ है हमारी तरफ। लेकिन उधर ये हुआ है कि एक डिसक्रेडिट हो गई उनकी इंडस्ट्री ओवरऑल। और ये पहली दफा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ बहुत गिला करते रहे इस जहाज के बारे में कि हमें टाइम पर डिलीवरी नहीं हो रही। जनवरी में उन्होंने एक तकरीर में कहा, 9 जनवरी को पब्लिक सेमिनार में कहा, 30 मई को दोबारा कहा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद कि मुझे जहाज टाइम पर नहीं मिलते, टाइमलाइन नहीं मिलती। वो हमने चलाया भी है उनका क्लिप जी। जी। तो ये सारा अगर बैकग्राउंड में देखें तो एक एलिमेंट ऑफ बहुत एक कहना चाहिए कि बुरा दिन है इंडियन एयरफोर्स के लिए, प्रोफेशनली भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उनकी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है इसमें। मेरे साथ रहेगा अहमद मंसूर, इस पे भी आप कुछ कमेंट करना चाहें। और आप जो
پیر نور قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ TTP کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے وہ اس میں تسلسل نہیں رہا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہمیں ان خطرات کا سامنا ہے. جی پہلے تیجس پہ بات اگر کر لیں، یہ جیسے یہ حادثہ ہے، حادثہ تو حادثہ ہوتا ہے، اس پہ تو کسی دشمن کو بھی خوشی نہیں منانی چاہیے، لیکن جب آپ دعوے کریں، دھمکیاں دیں، گیدڑ بھبکیاں ہوں، اور آپ دشمن اور پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی بات کریں، اپنی فوجی برتری کی بات کریں، اس کے بعد جب مظاہرہ ہو رہا ہو اور دنیا دیکھ رہی ہو آپ کی طاقت، اور وہاں پہ آپ کو یہ سامنا کرنا پڑے، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اور جیسے یہ ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو انڈیا کو، اور انڈیا جو بھی ان کے اس کو لانے والے تھے، اس کو کلوز کر دینا چاہیے. اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ادھر میں یہ بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کہ ہمارا جو JF-17 تھنڈر پاکستان کا اور چائنا کا جو شاہکار ہے، اب بلاک 3 ہے، اس کی جو جنریشن ہے، اس کی مارکیٹنگ بھی انڈیا نے دبئی ایئر شو میں کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو ایئر فورس کے جو افسران ہیں وہ اس طرح جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کے انکلوزر کا بھی وزٹ کیا، وزٹ کیا، ان کے جو ویژولز پاورفل امیجز، اور پھر دنیا کے 5 ملکوں میں. اچھا یہی انڈیا، اس کو 3 اطراف سے آپ کے JF-17 نے گھیر لیا ہے. پاکستان کے پاس تو ہیں جیسے بتایا 200 جو کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، اور میانمار کے پاس بھی ہے، بنگلہ دیش بھی لے رہا ہے، اور ابھی نئے ایگریمنٹس بھی اس دبئی ایئر شو میں، مطلب دیکھ لیں کہ جو بڑے ایگریمنٹس آفرز MOU ہوئے ہیں وہ آپ کے JF-17 کے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ بھارت کی بہت بڑی ایک اس کے لیے ہزیمت کا اس میں سامنا ہے اس کو. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے TTP کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، کہ اس پہ تسلسل نہیں رہا. تسلسل نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تسلسل، لیکن ہم تو آج کی بات کریں گے. آج تو چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اوپن ہیں. آج پاکستان کی پالیسی میں بھی تسلسل ہے، پاکستان کے موقف کو دنیا بھی مان رہی ہے کہ دہشت گردی ہے. اور TTP ڈنمارک کی رپورٹ بھی آئی ہے، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. ڈنمارک کی جو دیکھیں اقوام متحدہ کے فورم پہ، سلامتی کونسل پہ، ان کی جو سفیر ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، کرسٹینا جو بھی ان کا نام ہے، وہ کیا بتا رہی ہیں؟ وہ دنیا کو یہ بتا رہی ہیں، جو ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے، کہ 6000 جو دہشت گرد ہیں TTP کے، وہ صرف پاکستان نہیں، اس خطے کے لیے وہ ایک خطرہ ہے، اس کے مطلب امن تھرڈ کے پارٹی لیے. ویلیڈیشن ہو رہی ہے. اور اس میں پھر سپورٹ کس کی ہے؟ افغانستان کی اور افغان طالبان کی. اچھا پاکستان نے اس میں جتنا ریسٹرینٹ دکھایا ہے آج تک، وہ بھی ایک ایگزامپلری ہے. ویری امپورٹنٹ، یہ بھی آپ نے صحیح کہا، ریسٹرینٹ دکھایا. میں ایئر کمانڈر صاحب اس پہ آپ بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا جو رپورٹ ڈنمارک کی جانب سے آئی ہے. دوسرا طرف انڈین ایئر فورس یہاں سے ان کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جیسے احمد منصور بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مارکیٹنگ تو وہی کر رہے ہیں، اور امریکی صدر کے بھی ہم جو ہے خصوصی طور پہ مشکور ہیں. وہ بھی میرے جو تو گنتی بھول گئے، کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 7 نئے جہاز گرائے گئے. اب تو 8 کا فگر بھی میرے خیال میں ایک دفعہ کوٹ ہوا ہے. تو انڈین ایئر فورس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ جب بھی آپ سے ہم مارکا حق آپریشن بنیان مرصوص کے دوران گفتگو کرتے تھے تو آپ کہتے ہیں انڈین ایئر فورس بڑی پروفیشنل ہے، لیکن سر ان کی پروفیشنلزم جو ہے وہ اس کی آپ کلائی کھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جی آپ نے جو کہا منصور صاحب جو کہہ رہے تھے، میں 2 ملک اور ایڈ کر دیتا ہوں. آذربائیجان بھی ہم سے JF-17 تھنڈر خرید چکا ہے، اور نائجیریا بھی خرید چکا ہے. ایک تو یہ 2 ملک سب سے پہلے وہ بھی لیا تھا نائجیریا نے، اور الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں ہماری پرفارمنس سے. بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا اس جہاز کے خلاف انڈین لابی کی طرف سے کہ یہ جہاز ٹھیک نہیں ہے، وائبل نہیں ہے، اور آئی ایم شیور مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ بہت نہ صرف خوش ہیں بلکہ وہ اور خریدنے کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ایک بات جو ابھی مارکا ہوا، ابھی مارکا حق والا، اس میں پرفارمنس دیکھی، آلدو میجورٹی J-10C کی تھی، لیکن JF-17 تھنڈر کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے S-400 میزائل تباہ کیے تھے. تو یہ جہاز کی مارکیٹنگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے، پاک فضائیہ تو اپنی پروفیشنلزم سے کر رہی ہے. دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے. جو آپ نے کہا کدھر جا رہی ہے یہ ایئر فورس، ان کے پاس 60s کی دہائی میں انہوں نے MiG-21 لینے شروع کیے تھے سوویت یونین سے اس وقت، اور بعد میں رشیا. انہوں نے آج تک 850 MiG-21 لیا ہے، جس میں سے 400 کریش کیا ہے پچھلے 55-60 سالوں کے اندر. پہلی بات، 400 میں سے 200 پائلٹ اپنی جان سے گئے. اچھا، اس میں 30 لوگ زمین پر اپنی جان سے گئے جو سیولین تھے، جو بیچارے جن پر جہاز گرا یا ملبہ گرا تو وہ بھی اپنی جان سے گئے. بہت قیمت دی ہے. ہندوستان نے یہ پلان کیا تھا 40 سال پہلے کہ یہ تیجاس جہاز جو بھی کریش ہوا ہے آج، یہ جہاز آہستہ آہستہ ریپلیس کرے گا ان MiG-21 کو. اچھا، تو 40 سالوں میں 850 چھوڑیں، وہ 40 صرف لے سکے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ ایک اور جو
فرسٹریشن جو نظر آتی ہے مجھے انڈین خاص طور پہ لیڈرشپ میں، انڈین ایئر فورس کے چیف نے 9 جنوری اسی سال کہا تھا 2025 میں کہ مجھے اور جہاز چاہیے، مجھے 9 سال میں ایک تیجاس نہیں دیا گیا جو میں نے 40 آرڈر کیے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ، یہاں تک انہوں نے غصہ کیا۔ پھر 30 مئی 2025 کو ہمارے کانفلکٹ کے بعد انہوں نے دوبارہ آئے اور یہ کہا کہ یہ مجھے جب سائن کرتا ہوں کوئی ایگریمنٹ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ڈیلیوری ٹائم پر نہیں ہونی۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب لیڈرشپ کے دماغ میں یہ ایک ایلیمنٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہو یا لیک آف ٹرسٹ ہو یا ایک مایوسی ہو تو وہ لوئسٹ رینک تک پھیلتی ہے، وہ پریشان کرتی ہے سب کو، ان کی فائٹنگ اسپرٹ کو، ان کا فیتھ نہیں رہتا۔ یہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہیں جس کا طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پروفیشنلزم پہ نظر نہیں آتا، پھر وہ موٹیویشن نظر نہیں آتی۔ پاک فضائیہ کا میں اتنی دفعہ بیسس پر جاتا ہوں، ان کی پچھلے سال میں نے انڈس شیلڈ ایکسرسائز میں ایز این آبزرور پارٹیسپیٹ کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 26 ملک حصہ لے رہے تھے۔ ایک مجھے امریکن ملا، ایک ٹرکش آفیسر ملا جو میں ٹرکش لینگویج جانتا ہوں بیکاز ٹرکش میں نے کورس کیا ہوا ہے وہاں پہ استنبول میں، تو میں نے ٹرکش میں اس سے ذرا گپ شپ لگائی، اس کا کمفرٹیبل ہوا، تو اس نے کہا کہ پاک فضائیہ کے کچھ سٹینڈرڈز میں نے کچھ امریکن ایکسرسائزز کی ہیں ان سے بھی بہتر ہیں سٹینڈرڈز، آپ کے ٹف ہیں یعنی کہ جی تو الحمدللہ۔ تو یہ کریڈٹ لیڈرشپ کو آج نہیں صرف جاتا، یہ ہمیشہ سے پاک فضائیہ کے پاس چوائس ہی نہیں رہا کہ بہتر ٹریننگ، ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج اور بیکڈ بائی ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ وہی ہمیں کیری کیا جا رہا ہے آج تک۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چیسی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ احمد منصور صاحب، ویورز ہم تو یہی کہیں گے کہ اب تو انفارچونیٹ ہے لیکن یہ ایک ہے فلائنگ کافنز کہا جا رہا ہے بھارتی طیاروں کو، تیجاس جو اس کا ایک جہاز آج گرا، اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہے، ہمارے پائلٹس بھی جرأت مند ہیں، ٹیکنالوجی بھی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پائلٹس کو اور جہازوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت لے کے کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔